अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, अहम मौज़ूअनि ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं हिन वक़्तु सिंध जे अंदरि हिकिड़ो तहरुक आहे, हलचल आहे ऐं इहा हलचल आम तरह ते नज़र ईंदी आहे चूंडुनि जे मौक़े ते। पर हाणे थोरे जो अञा ताईं चूंडूं न त ऐलान थियो आहे, न ई चूंडुनि जी का तारीख़ आहे। पर सिंध जे अंदरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु निकितल आहे दौरनि ते ऐं अॼु हू सखर में जेको आहे उते ख़िताबु कंदो ऐं उन सां गॾु गॾु उते जेका आहिनि जेके घरनि जूं सनदूं विरहाईंदो उते। पर उनखां पहिरियों जेको आहे हिन सॼे अरसे में गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां वठी जेके हुनजो दौरो हुयो, जंहिंमें हुन ठटे खां शुरू कयो, गारोए खां थींदो इहो ठटो ऐं पोइ सिजावल ऐं इहो बदीन ऐं टंडो मोहम्मद ख़ान खां थींदो हैदराबाद खां, शहीद बेनज़ीराबाद खां, हर जॻह ते जेको आहे हुनजा हज़ारनि जी तादाद में जेको आहे माण्हुनि हुनजो इस्तक़बाल कयो ऐं तक़रीबन सॼी सिंध जा जेके रोड हुआ उहे पीपल्स पार्टी जे कारकुननि सां भरियल रहिया इहे ॾींहं मुसलसल। त इन दौरे जो हिन वक़्तु छा मैसेज आहे, छाकाणि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजी पोईं सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी में इहो ऐलान कयो हुयो त हू जेको आहे 90 ॾींहंनि जे अंदरि चूंडूं चाहिनि था पिया। ऐं उनखां पोइ विच में इहा ख़बर बि आई त ज़रदारी साहिब जो इहो ख़्यालु हो त जेका चूंड आहे उहा भली जनवरी फेबरवरी में थिए, पर उन ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब चयो त पार्टी जो फ़ैसिलो बहरहाल CEC जो तय आहे त 90 ॾींहंनि जे अंदरि चूंड थियणी आहे। सो उहा ॻाल्हि बि डिस्कशन हेठि आई। हाणे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु सिंध जो इहो दौरो करण खां पोइ जेको आहे पंजाब रवानो थींदो, जिते लाहौर में उते हू पंहिंजे पार्टी जी CEC जे इजलास जी सदारत कंदो। ऐं इहो बि उन वक़्तु तइ थियल हुयो त भई जेका आहे उन वक़्तु इहो पार्टी जे पारां ऐलान कयो वियो हो त जेका कराची में CEC थी हुई उनमें चयो वियो हो त पार्टी जो वफ़द इलेक्शन कमीशन सां मिलंदो ऐं इलेक्शन कमीशन खे 90 ॾींहंनि जे अंदरि चूंडुनि ते क़ाइल कंदो ऐं उनखां पोइ पार्टी जेका आहे उहा CEC जो ॿियो इजलास लाहौर में घुराईंदी, जंहिंमें लाहे अमल तयारु कयो वेंदो। उनमें लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो हुयो सियासी ऐं क़ानूनी लाहे अमल तयारु कयो वेंदो। सियासी त असांखे नज़र अचे पियो, जेका इब्तिदा थी आहे पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु सिंध जे अंदरि मुख़्तलिफ़ जायुनि ते जेको इस्तक़बाल लाइ गॾु थियल माण्हुनि खे चयो आहे त 90 ॾींहंनि जे अंदरि चूंडूं थियणु घुरिजनि। पर क़ानूनी लाहेमल पीपल्स पार्टी छा तयारु कंदी, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। पर उन सां गॾु गॾु हिकिड़ी ॿी सुठी ख़बर जेका पीपल्स पार्टी जे लाइ आई आहे उहा बलोचिस्तान मां आई आहे, जिते मकानी इदारनि जूं चूंडूं थियूं ऐं ज़िंदगी में पहिरियों दफ़ो, जीअं कराची जे अंदरि पहिरियों दफ़ो पीपल्स पार्टी जो मेयर आयो आहे, हीअं बलोचिस्तान जे 14 ज़िलनि जा चेयरमैन जेके आहिनि उहे पीपल्स पार्टी जेके आहिनि उहे जी टिकट ते माण्हू जेके आहिनि उहे 14 ज़िलनि जा चेयरमैन अची विया आहिनि। इहा हिकिड़ी ख़ुशाइंद ॻाल्हि पीपल्स पार्टी लाइ, इहा हिकिड़ी वॾी ख़बर हूंदी पीपल्स पार्टी लाइ। त न सिर्फ़ु सिंध में बि कश्मीर खां वठी कराची ताईं हर ज़िले, हर म्यूनसिपल कमेटी, हर टाउन कमेटी ते हुननि जा माण्हू आया ऐं पर साॻे वक़्तु जेको आहे बलोचिस्तान जे 14 ज़िलनि में बि जेकॾहिं हुननि जा चेयरमैन अची विया आहिनि जेके, त इहा हिकिड़ी वॾी ख़ुशख़बरी आहे। उन सां गॾो गॾु पंहिंजे अॼोके गुफ़्तगू जे अंदरि हिन वक़्तु जेको मुल्क जे अंदरि जेको सिनेरियो हले थो पियो ऐं जंहिंमें आख़िरी ॾींहं आहिनि पंहिंजे असांजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जा, तोड़ी जो सदर जो मुदो पूरो थी वियो आहे, पर सदर त हूंदे बि सदारती महल में वेठो आहे ऐं उतां जेको आहे जेका सदर जी रविश आहे, जेका पिरो PTI ऐं उन में जेको आहे उहो अॼु बि कुझु इन तरह जूं अफ़वाहूं गर्दिश कंदियूं रहियूं, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं G20 मुल्कनि जो सरबराह इजलास जेको थियो हिंदुस्तान में 2 ॾींहंनि जो इजलास हो, उन ते अंदरि जेके गुफ़्तगू थी आहे, जेके मामला थिया आहिनि उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। शाहीन कुरैशी साहिबु असां सां गॾु अचो त उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। कुरैशी साहिबु सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम ख़याल नाइक साहब। कुरैशी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कैंपेन कहना चाहिए या अवामी राब्ता मुहिम कहना चाहिए वो शुरू कर दी है और यहाँ से वो अपना सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला के दौरे पर हैं। आज वो सखर पहुँचे हैं और कहा जा रहा है पार्टी ज़राए की तरफ से जो ऐलान किया गया है
کہ یہاں سے وہ لاہور جائیں گے جہاں پہ CEC کا اجلاس ہوگا، اس کی صدارت کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جب CEC کا اجلاس ہوا تھا تب یہ طے ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن سے جو جواب آئے گا اس کے بعد CEC لاہور میں ہوگی جو سیاسی اور قانونی لائحہ عمل تیار کرے گی۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، کمپین تو نہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے سیاسی عمل شروع کیا ہے، اور پاکستان کا جو سیاسی منظر تھا اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے پینگیں بڑھانے کے بعد بیٹھ گئی ہیں ویٹ اینڈ سی میں، اور PTI جو ہے وہ اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ان کا سربراہ اندر ہے، سزا یافتہ بھی ہیں اور باقی کیسز بھی چل رہے ہیں۔ لیکن اس سارے پس منظر میں یہاں پر جو سیاسی طور پہ کھیل بن رہے تھے کہ بھئی سندھ کے اندر جو ہے پہلے تو ہم پیپلز پارٹی کو روک نہیں سکے، تو اس دفعہ بڑا اتحاد بنایا جائے گا، اور یہ میڈیا کے ذریعے جب کمپین شروع کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رائے اور فضا کو ہموار کیا جائے، اور اس پہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے جو مہم کی ہے اس میں نوجوانوں کی شمولیت اور بھرپور استقبال سے یہ لگا ہے کہ لوگ جو ہیں نئی قیادت اور نوجوان قیادت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جو پاکستان کا سیاسی منظر ہے اس میں عمران خان کی بھی صورتحال سامنے آ چکی ہے کہ جس طرح کے ان کا کردار اور پچھلی سیاست سامنے آئی ہے تو اس پہ کیسے کوئی سیاسی جو ہے طور پہ ان کے ساتھ جڑ کے سیاسی منظر بدل سکتا ہے۔ یہی حالت جو ہے دونوں بھائیوں کی ہے جو اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے ویژن کو جو ہے سپورٹ کر کے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جہاں پاکستان کے عوام جو ہیں شدید مہنگائی، بے روزگاری اور اقتصادی بدحالی، بجلیوں کے بل، اب آنے والے گیس کے بل اور تمام ان پریشانیوں میں مزید مبتلا ہوں گے، تو وہاں پر ایک سیاسی عمل شروع کرنا اور اس کا بہت اچھا رسپانس ہونا یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ کیونکہ کوئی بھی سیاسی صورتحال ہی ایسی موبلائز کی جاتی ہے کہ جہاں کسی ملک کے تمام جو ہیں پینڈنگ معاملات جس میں پاکستان کے اقتصادی اور سیاسی معاملات بڑے خراب ہو چکے ہیں، اور اسی سارے منظر کو جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کی باتیں ہیں اور الیکشن ہونے چاہیے، جو CEC کا بھی پچھلا اجلاس تھا اس میں بھی جو ہے بلاول بھٹو نے جو گزشتہ دنوں ایک جیسچر دیا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اور بی بی شہید کے جو ہیں جیالوں نے، بھٹو صاحب کے جیالوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ سیاست کا انداز بھٹو صاحب کی سیاست سے ملتا جلتا ہے، اور اس کے اندر سیاسی پروگرام بھی جو ہے بما زمینوں کی عوام کو تقسیم، کچی آبادیوں کو پکا کرنے کا پولیٹیکل ایجنڈا، اکنامیکل ایجنڈا اور عوام کی خدمت کے حوالے سے جو بات ہوئی، جس طرح حیدرآباد میں پانی کے پینے کا انتظام کرتے ہوئے انہوں نے کہا بلاول نے کہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں لیکن کراچی سے لے کے کشمیر تک لوگوں کو پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ تو وہ ایک بڑا پولیٹیکل کامنٹ ہے کہ اب دعووں کی بات نہیں ہے، اب لوگوں کی خدمت کی بات ہوگی اور اقتصادی پروگرام دینے پڑیں گے۔ اور اس منظر میں جس وقت کے ادھر ہمارے پڑوس پہ اور بارڈر پہ جہاں پہ G20 ہو رہی ہے اور ہمارے سر کے اوپر سے محمد بن سلمان گزر کے چلے گئے، اگرچہ یہاں پر خبریں لگائی گئی تھیں کہ وہ جاتے جاتے ہمیں ہیلو ہائی کرتے ہوئے جائیں گے، تو ابھی بھی اگر کوشش ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ آرمی چیف سے واپسی پہ مل لیں یا گزرتے ہوئے کوئی اچھا سا میسج دے دیں، تو یہ بھی معاملات ایسے ہیں کہ خارجہ معاملات کا جس طرح بلاول ذکر کر رہے ہیں کہ سیاسی تنہائی سے نکالا اور سیاسی بربادی جو ایک کی گئی ہے خاص طور پہ عمران خان کے دور میں یا سلیکٹروں یا سلیکٹڈ کے دور میں، اس ساری منظر کو پھر اگر دیکھیں تو وہ دھندلا گیا ہے کہ آپ کے بارڈر پہ G20 کا اجلاس ہو رہا ہے
اور روڈ اینڈ بیلٹ کا جو پروجیکٹ تھا چائنا کا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب انڈیا کو امریکہ آگے کر رہا ہے تو پاکستان کی اپنی سیاست کہاں جا رہی ہے کہ جس کے اندر جو ہے مصر اور بنگلہ دیش کو اسپیشل دعوت پر وہ بلواتے بھی ہیں، اور پاکستان کے معاملات یہ دیکھیے کہ آپ فارن انویسٹمنٹ کی جہاں باتیں کر رہے ہیں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ تمام کی تمام 2019 والی وہی جو ہے فوجی جرنیلوں کے ذریعے جو انویسٹمنٹ کی بات سلیکٹڈ کے دور میں آئی تھی کہ آرام کو وغیرہ $10 بلین لگائیں گے اور یہاں پر جو ہے آئل ریفائنری سے میں کوشش کروں گا کہ جو آپ نے جو نئے کوریڈور کی بات کی ہے جس کا اعلان ہندوستان کی طرف سے کیا گیا ہے، جو ہندوستان سے دبئی اور یو اے ای اور یو اے ای سے پھر سعودی عرب سے ہوتا ہوا، وہ میں اپنے ٹیم کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر وہ دکھا دیں وہ جو اس کا نقشہ ہے کہ ممبئی سے وہ کوریڈور جو ہے وہ کس طرح اپنا، یہ اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں دھرتی ٹی وی کے اس اسکرین پر کہ یہ ممبئی سے دبئی کی طرف وہ کوریڈور جائے گا اور وہاں سے پھر سعودی عرب سے ہوتا ہوا آگے تک جائے گا۔ یہ وہ کوریڈور ہے جس کا ذکر قریش صاحب کر رہے تھے، جو سی پیک کے نعم البدل کے طور پر لانچ کیا گیا ہے۔ جی قریش صاحب۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اپنا فیاض صاحب کہ یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر قابل غور لانے کی ضرورت ہے، چونکہ دیکھیں یہ 2019 میں پارلیمنٹ تو ہے نہیں نا سر، پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں۔ پارلیمنٹ جو ہے ہوگی نا، پارلیمنٹری کے لیے تو بلاول کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کا اعلان کریں، اور اس پہ بھی دیکھیے پاکستان کے حالات کس طرح کے چل رہے ہیں کہ آج بھی یہی اسپیکولیشن جہاں ہو رہی ہے کہ آپ کے پڑوس کے اندر محمد بن سلیمان انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے یہاں پہ ایوان صدر سے بھی اعلان ہوا کی باتیں آئی تھی ذرائع سے کہ جی وہ وہاں پر الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں گے، اور دوسری قوتیں فوراً پیچھے پڑ گئیں کہ الیکشن کا تو وہ اعلان نہیں کر سکتے، وہ ایوان صدر خالی کرنے کا سوچیں۔ تو اب جو ہے پھر اسی طرح کی ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو عالمی منظر جو ہے اقتصادی راہداریاں اور ان کا کاؤنٹر کیسے آ رہا ہے، اور دنیا کی قوتیں کیسے جو ہیں آپس کے اندر الائنس کر رہی ہیں، اور ہم تو تمام مواقع کو کھو دینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر سی پیک کے متبادل کے طور پر ایک ٹرین کا روٹ اور ایک جو ہے بحری روٹ جو ہے یورپ تک لے جانے کی باتیں اتنی تاخیر سے آنے کے باوجود بھی ہم یہاں پر جو ہے انگیج نہیں کر سکے، اپنی سوسائٹی کو یکجا نہیں کر سکے، اور پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کو مسلسل بڑھائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ سر سیاسی عدم استحکام جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت سے باز آنا پڑے گا، ورنہ ہمارے G20 جو ہے پڑوس میں ہوگا، اور وہ G21 ہو چکا ہے کہ افریقن یونین کو انہوں نے بیچ میں ڈالا ہے، جو 54 ملک ہیں۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے چائنا کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم تو چائنا پہ بھی ایک بوجھ نہ بن جائیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس طرح انڈسٹریل اسٹیٹ بنیں گی اور اگلی انویسٹمنٹ کیسے ہوں گی، کہ ایک بنا بنائے روٹ کے بعد جو ہے یہ جو چیزیں چل پڑی ہیں تو ہم جو اسٹریٹجک پارٹنر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن قریشی صاحب اس میں آپ ایک اور بات دیکھیں کہ یہ جو G20 کا سربراہی اجلاس ہوا ہے اس میں شی جن پنگ صاحب نے شرکت نہیں کی، وہ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپنا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا فارن منسٹر کا اجلاس ہوا تھا تو وہاں پہ وہ ان کے فارن منسٹر صاحب آئے تھے، پھر جب برکس کا اجلاس ہوا تو وہاں پہ بھی وہ گئے تھے کیونکہ وہ برکس کا اجلاس ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا۔ اس وقت پیوٹن صاحب تو ویسے بھی ٹریول نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اس پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اپنا یوکرین وار کرائم کی وجہ سے کے بنیاد پر جو ان کو کہا گیا ہے اس کے اریسٹ وارنٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ نہ تو برکس کے لیے ساؤتھ افریقہ گئے تھے نہ یہاں پہ آ گئے تھے۔ تو سرگئی لاروف جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ آئے تھے وہاں پہ بھی، برکس میں بھی اور G20 میں بھی، لیکن شی جن پنگ کا نہ آنا پوری دنیا اس پہ ڈسکس کر رہی ہے کہ وہ اسی لیے نہیں آئے کیونکہ چین جو ہے وہ اس G20 کا جو ماڈل ہے
وہ اس کو نہیں مان رہا. اور وہ میں ایک وقفہ لیتا ہوں قریشی صاحب, اس پہ مزید میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے بات چیت کریں, لیکن وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین وقفہ اٹھتا وقفے کا پروموٹری پروگرام کرتے ہوئے دینا سن سکا دشتوں. ویلکم بیک ناظرین, شد پروگرام بسل سے کرتے ہوئے ہوں قریشی صاحب اصل سگن شاہین قریشی صاحب گفتگو ہلندڑ ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو دورو خود جو ہے ان ملک کے اندر جو صدر جی جو ٹینیور پورو تھن کا پو بھی جو اسانجو صدارتی محل ہے وہ کیے پہ استعمال تھے ان تے گفتگو ہلندڑ ہوئی. ان سے گڈو گڈ بلوچستان کے اندر 14 ضلع میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جا چیئرمین چون جایا ان تے بھی گفتگو کناسوں. پر G20 ملکن جو سربراہی اجلاس تھو ہے ہندوستان میں بے روزہ اجلاس ہو, ان اجلاس میں شی جن پنگ صاحب شرکت نہ کئی, ان تے گفتگو لندڑ ہوئی. قریشی صاحب میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ ساری دنیا میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ شی جن پنگ نے ایک طرح سے یہ جو اس وقت کا جو گلوبل آرڈر ہے جو اپنا اس کے امریکہ اور ویسٹرن اپنا اس کے ساتھ چل رہا ہے, کیونکہ برکس میں جو اب نئی ایڈیشنز ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو ڈی ڈالرائزیشن کے معاملات ڈسکس ہوئے اور اس کے اندر جو اپنا یہ ڈسکس ہوا کہ لوکل کرنسی کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے, اور اس میں جو 6 ملک نئے ایڈ کیے گئے اس میں مڈل ایسٹ سمجھے کہ ایران, سعودی عرب, UAE اور پھر وہاں پہ ایجپٹ بھی جو ہے وہ عرب ملکوں سے وہ اس کو بھی شامل کیا گیا. برازیل تو پہلے تھا, ارجنٹینا اور ایتھوپیا کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. تو اب یہ جو برکس ہے جس کو برکس پلس کہا جا رہا ہے, وہ برکس جو ہے وہ اب دنیا کی جو ٹوٹل GDP ہے اس کا 30% سے زیادہ جو ہے یہ ممالک کر رہے ہیں. لیکن پاپولیشن کے حساب سے آپ کو پتہ ہے کہ 2 بڑے جائنٹس اس میں شامل ہیں, ہندوستان بھی اور چین بھی. لیکن یہ اب ہندوستان ایک طرح سے تو ویسٹرن الائیز کے اندر بھی ہے, جس طرح G20 کے اندر بھی ہے, یہ جو اپنا نقشہ بھیجا کرتا ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن کے معاملے میں وہ UAE کے ساتھ بھی لوکل کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے, اپنا روس کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے وہ بھی اپنا لوکل کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے. تو ڈالر کی جو ٹریڈ کے حساب سے ڈومیننس ہے اس کو جو اس کے خلاف جو موو ہے پوری دنیا کے اوپر, اس میں ہندوستان بہرحال اس میں شریک ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیو ڈیولپمنٹ بینک کے نام پہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے چین کی طرف سے, اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ میں ہے, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ورلڈ بینک اور IMF کا نیم البدل ہوگا. اب اس میں پہلے تو یہ 5 ممالک برکس کے ممالک جو تھے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے, لیکن اب سعودی عرب جیسا ملک آ گیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں اب اس میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی. وہ بینک جو ہے اب مزید جو ہے وہ انیشیٹو اپنا ڈیولپمنٹ کے انیشیٹو کے سلسلے میں ممالک کی ممبر ممالک کی اپنا سپورٹ کر سکے گا. تو ایک پیرالل نظام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ شنگھائی کوآپریشن, برکس پلس اور نیو ڈیولپمنٹ بینک ایک طرح سے ہے, دوسری طرف ہمیں یہ G20, G7 اور یہ جو IMF, ورلڈ بینک جو ایگزسٹنگ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں گلوبل سطح پہ وہ ہو رہے ہیں. آپ کو میں اور بات بتاؤں کہ اس G20 سربراہ اجلاس کے اندر ہمارے جو اپنا UN کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس صاحب جو آئے تھے, تو اس کا ایک الجزیرہ نے انٹرویو کیا ہے, بڑا دلچسپ انٹرویو کیا ہے, اور اس نے آخر میں تو اس کے بالکل آنسو بھرائے. اس نے کہا کہ ہم جو دنیا اپنی نئی نسل کو دے رہے ہیں وہ کوئی اچھی نہیں دے رہے. تو اس میں بھی اس نے کہا کہ دنیا اس وقت ڈی کپلنگ کے پروسیس میں ہے, جو بہت ہی خوفناک ہوگا کہ اکنامیکلی اور پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈی کپلنگ ہو رہی ہے. مطلب ہے کہ یہ جو بلاک ساؤتھ جو ہے وہ نارتھ سے ڈی کپل ہو رہا ہے, دور ہو رہا ہے, جدا ہو رہا ہے. یہ بہت بڑے ایک سینسیٹیو قسم کے ایشوز ہیں جس میں پوری دنیا کی انٹیلیجنس یا تھنک ٹینکس اس پہ بات جیت کر رہے ہیں. اچھا ہوا کہ آپ نے G20 کا ذکر کیا تو مجھے اپنے ویوز تھوڑے اس میں انپٹ کر دینے کا موقع ملا. جی سر. جی, ساؤتھ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہیں یہ, اور میں دیکھیے آپ نے جو موضوع چھیڑا تھا بلاول صاحب کا, اس کی ریلیونس میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ وزیر خارجہ رہے ہیں, ان کا سارا ویژن جو ہے
वो आलमी सतह पर पाकिस्तान को इंगेज करने का है। अब अगर हम मौजूदा मंजर देखें जिसके अंदर हमें 100 बिलियन और 25 बिलियन डॉलर जो है सऊदीया से, 25 बिलियन डॉलर यूएई से SIFC को मुतहर्रक करने की बात जो है, इस तरह की जब बातें की जा रही हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान वो जो हैं हमारे से मिले बगैर भी चले गए हैं, बावजूद इसके कि ये वापसी पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन लॉबी जो है वो एक तो आलमी सतह पर चाइना के खिलाफ उसे खड़ा करने के लिए अमेरिकन एजेंडा सामने आया है, और वो एक चाइना की तरह कुव्वत बनने की तरफ जो है कम से कम आज जब इतनी बड़ी दुनिया की ताकतें जो हैं हमारे बॉर्डर में आकर, बॉर्डर के साथ आकर बैठ गई हैं, तो सिफारती सतह पर इंगेजमेंट करने की बात जो बिलावल कहते हैं कि पाकिस्तान वेलकम टू डिप्लोमेसी, याद है कि आपने मैसेज में पर पिछले प्रोग्राम में जिक्र भी याद भी मुझे कराया था। तो जहां पर सिफारतकारी के अंदर वापसी बजाय इसके कि हम सिक्योरिटी स्टेट के हवाले से वापसी रखें और स्ट्रेटेजिक और जो है इस तरह की जंगें लड़ें लोगों की और प्रॉक्सी वारों के हिस्सेदार बने रहे, तो हम डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की जहां तक बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बॉर्डर के ऊपर अगर चाइना हमारे साथ आज हमारे तमाम क्राइसिस को पैसे दे दे के या कर्जों को रीशेड्यूल कर करके हमें दिवालिये से बचाने की कोशिश कर रहा है, हम कहाँ खड़े हैं? क्या सऊदी अरब जो है वो हमारे साथ 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या जो है यूएई जिन्हें खुसूसी तौर पर दावत दे के G20 में बुलाया गया, बांग्लादेश को बुलाया गया, इजिप्ट को बुलाया गया, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो शतरंज बिछाई जा रही है आलमी सतह पर सिफारतकारी की। देखिए कुरैशी साहब, वो तो मेरिट की बात है ना। आपको मैं बताऊं कि हम दुनिया की 6ठी पॉपुलेशन के हिसाब से 6ठी बड़ी अपना कंट्री है, 6ठा बड़ा मुल्क है, 5वां कभी गिने जाते हैं, कभी 6ठा गिने जाते हैं, लेकिन जब अपना GDP के हिसाब से देखा जाए तो हम 38वें नंबर पे आते हैं GDP के हिसाब से। जब हमारी GDP इतनी कमजोर है तो दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज में हम आते नहीं है, तो हमें क्यों बुलाएंगे वो? नहीं, तो फिर आपका जो पड़ोसी है वो 5वीं इक्तिसादी ताकत बन रहा है, और वहां पर जो है वो बाइडेन आके बैठ जाते हैं और वो जाके ब्राजील से भी बातचीत अलग से कर रहे हैं, अफ्रीकन मुल्कों को भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और जो है यूएई को भी करना चाह रहे हैं। मेरा सवाल तो ये है कि हम क्या करना चाह रहे हैं? हम यहाँ पर कौम को तो कह देते हैं कि जी 100 बिलियन डॉलर आएगा, और उन ताजिरों से मिलके हम मैसेजिंग कराते हैं कि पाकिस्तान के कोई सियासतदान मुखलिस नहीं है, वो लोग जो कि पाकिस्तान के ना टैक्सेशन में शामिल हैं। देखिए मैं आज आपको पाकिस्तान का मंजर बताता हूँ कि आज भी $3 कम हो गया। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, स्टेट बैंक, FBR जो है सारे कुछ मौजूद होने के बावजूद किस तरह चीनियों के जखीरे निकल रहे हैं। इस सोसाइटी का तज्जिया करना पड़ेगा कि कौन वो इदारे इस वक्त अनर्थ कर रहे हैं, वो पेट्रोल रोक रहे हैं, सिक्योरिटी के इदारे जो उससे पहले क्यों नहीं रोक रहे थे कि स्मगलिंग रोक जाए। वो इदारे जो इस वक्त मुतहर्रिक हैं वो पहले मुतहर्रिक क्यों नहीं थे कि डॉलर के जखीरे करके लोग बैठे हुए हैं और डॉलर की जो है ब्लैक हो रही है, और अफगानिस्तान में सर जरदारी साहब ने एक बात कही थी, मैं हर प्रोग्राम में तकरीबन वो दोहराता हूँ, वो उसने कहा था कि ये जो हमारे साहिबान आते हैं ये इनके पास 3 साल होते हैं, तो उनकी जो नजर है वो 3 साल तक ही होती है, उससे आगे वो 3 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता है, पॉलिसी का तसलसल नहीं होता। तो आप अब की जो बातें सुन रहे हैं उससे पहले वाले जो हमारे थे जिसने 3 के बजाय 6 साल ले लिए थे, बाजवा साहब, उसके अपने वो थे डॉक्ट्राइन थे। उससे पहले जो थे राहिल शरीफ साहब थे तो उसका अपना फलसफा था। उससे पहले जो कियानी साहब थे उसका अपना फलसफा था। उससे पहले जो साहब थे उसने तो पूरे 8 साल 9 साल हमसे ले लिए, मुशर्रफ साहब, उसका अपना फलसफा था। तो हमारे पास ये जो आते हैं उनके हर एक के अपना फलसफा, वो नए अपना पैकेजिंग के साथ, नए अल्फाजात के साथ, कभी लिबरल और ये को बन के आते हैं, कभी मुहब्ब वतन बन के आते हैं, कभी वो बन के आते हैं। तो ये सारा मामला तो हमें बहरहाल फेस करना होता है। बलोचिस्तान की तरफ मैं चाहता हूं कि बलोचिस्तान के मैं एक जुमला आपके जवाब में जरूर कहना चाहूंगा
کہ اگر مشرف آئے اور 8-9 سال پاکستان کو برباد کر گئے، انہوں نے کوئی پاور کے پروجیکٹ پہ غور نہیں کیا. ہمیشہ سے اگر پاکستان کی 70 سال میں آپ دیکھیں تو چیئرمین ویبڈا ہوں، PTCL ہوں، جہاں G4 G5 کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے سرونگ جرنل رہے. آج ویبڈا میں سرونگ جرنل ہیں. جب ہمارے وہ چلے جاتے ہیں مشرف صاحب، ان کے بینک اکاؤنٹ آتے ہیں، وہ جو ہے اربوں روپے کے اندر پاکستانی روپیہ بنتا ہے جو انہوں نے پیسہ کمایا، اور باہری جو ہے ان کی جو ہے ساری دولت ہے. اسی طرح 600 جو ہے کنال جو ہے جنرل راحیل کو مل جاتی ہے. اسی طرح کیانی صاحب امیر ہو جاتے ہیں. تو یہ میں کس طرح مسٹر کلین ہونے کی باتیں اور اس ادارے کے ذریعے جو ہے اقتصادی جو ہے منصوبہ بندی، کیا یہ جو SIFC ہے وہی جو ہے ڈیولپمنٹ کونسل جو بنی تھی جو ہے عمران خان کے دور میں، جس کے اندر باجوہ صاحب ممبر تھے، یہ تو اس کا تسلسل چلا آ رہا ہے. اور اس سے پہلے خارجہ امور سمیت تمام معاملات آزادی سے جو ہے مشرف صاحب ڈیل کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ راحیل صاحب جو ہیں جا کے سعودی عرب میں بیٹھ جاتے ہیں، کیانی صاحب کہیں اور چلے جاتے ہیں. اب یہ شریف النفس آدمی کہتے ہیں سید صاحب حافظ صاحب آئے ہیں، تو یہ ان کو بھی پتہ نہیں کون کیا دکھا رہا ہے. بلوچستان کے 14 اضلاع کو میرے خیال میں پروگرام کا بہت کم وہ بڑا معاملہ ہے. پاکستان کے حالات ایسے رہتے ہیں کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 14 اضلاع کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، وائس چیئرمین وغیرہ کا جب انتخابات ہوا تو ملک کے اندر جو بھگدڑ اور بھاگو پکڑو کا جو منظر کھینچا گیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو ہیں سلیکٹر جو ہیں سلیکٹڈ کو لائے، سلیکٹڈ نے جو بربادی کی اس کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے عدالتی آ گئی. جو بندیال صاحب اب گھر جانے کو تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، گڈ ٹو سی یو گوئنگ بیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ بلوچستان کا معاملہ ڈسکس نہیں ہو سکا، کہ جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. کیونکہ بلوچستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں کو روکا گیا کہ پیپلز پارٹی میں شامل نہ ہوں، باقاعدگی طور پر روکا گیا. اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کی وہاں پہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ 14 اضلاع میں اپنے ضلع چیئرمین وہ لے آئی ہے. تو یہ تو پھر ایک بہت بڑی کامیابی مانی جائے گی. دیکھیے، پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے تو انوار کاکڑ کو بھی لایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان کے جو ہیں ہینڈ پک وزیر اعظم بیٹھے ہوئے نگران کے طور پہ، اور میرے آپ کے ملک کے جو ہے 5 بچے جو ہیں فٹ بالر وہ افواہ ہوئے ہیں، انہیں کوئی بازیاب نہیں کر سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو لوگ اس وقت ہیں، سنجرانی کو آپ نے ایکٹنگ پریزیڈنٹ کی وجہ سے جو ہے چیئرمین سینٹ رکھ رکھا ہے، اور نگران وزیر اعظم بلوچستان سے بظاہر تو آپ لاتے ہیں، لیکن اگر ان کا سیاسی اثر اور نفوذ اتنا ہے، اتنی افیکٹیویٹی ہے، تو ہمارے وہ جو فٹ بالر بچوں کو اغوا کرنے والے ہیں ان کے کس طرح ان معاملات کا حل ہوگا کہ بچے کھیلنے کے لیے جائیں گے وہ کڈنیپ ہو جائیں گے. تو یہاں پر سیاسی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. یہاں پر سیاسی عمل کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. اس کا کوئی نہ ملٹری سولوشن کبھی ماضی میں ہوا ہے نہ آج ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکتے روکتے آپ پاکستان کا راستہ روک رہے ہیں. یہی ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمیشہ کہ پاکستان کو ایک آئین کے اوپر 1973 کے آئین کے تحت چلائیے، اس کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے. عوام الناس، جس طرح بلاول نے جو ہے سندھ کے دورے میں کہا ہے کہ جو بھی آ جائے، عوام جسے بھی منتخب کر لیں انہیں آنے دیا جائے، اس راستے میں کوئی روڑے نہ اٹکائے جائیں. پاکستان کا سب سے اولین مسئلہ یہ بن چکا ہوا ہے، چاہے آپ بلوچستان کے سر روڑے تو اٹکائے گئے نا، روڑے تو اٹکائے گئے جب لوگوں کو کہا گیا فلاں پارٹی میں شامل نہ ہو. استحکام پارٹی کو لانچ کرایا گیا، وہاں پہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو لانچ کرایا گیا. روڑے تو اٹکانا کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. نہیں، وہ ہو نہیں چکا، وہ تو روبہ عمل ہے. اور اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ 14 تاریخ کو جو پرویز خٹک کا ڈیرہ اسماعیل خان کا جلسہ ہے، وہاں ان کے بڑے بڑے پینا فلیکس پہ لوگوں نے جو ہے کالے رنگ کے پینٹ پھینک دیے ہیں، جس کے اندر محمود خان اور پرویز خٹک کے فیسز کے اوپر کالا رنگ پھینکا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح سے جب آپ مصنوعی طور پر کوئی چیزیں کرنا چاہیں گے تو یہ غلط طریقہ ہے. پیپلز پارٹی سے اور دیگر سیاسی جماعتوں سے لوگ پی ٹی آئی میں بھیجے گئے تھے. اب اگر ان کو سیاسی طور پہ ہانک کے آپ کسی طرف لے کے جائیں گے
تو یہ پاکستان کے لیے مزید بدقسمتی ہوگی، جس کے اندر پاکستان کے اقتصادی بربادی کے منظرنامے کو جب عالمی سطح پر آپ جوڑ کے دیکھیں گے تو پاکستان دوبارہ سے اسی تنہائی میں چلا جائے گا کہ ہم سعودی عرب کو ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ جناب واپسی پہ تو ہوتے جائیں، ایک تصویر بن جائے ہماری۔ تو یہ معاملات جو ہیں قابل غور ہیں، اور اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت گندا رول دوبارہ سے آ گیا ہے، اگرچہ وہ سگنیٹری ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی۔ تقاضا تو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے آئین کی جو ہے بالادستی کے لیے جس طرح انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی تھی، وہ بالکل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر ایک متبادل کے طور پہ آنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے، جس کا رسپانس سلائٹلی نظر آیا ہے کہ بلاول بھٹو کے جو ہے استقبال کے اندر نوجوان فیس آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور نوجوانوں کی جو ڈسکشن ہے، جو موضوع ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر پاپولسٹ پالیٹکس کو پروموٹ کیا گیا تھا تو یہ بھی دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے بہت تھکاوٹ کا پائی جاتی ہے نوجوانوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول اس کو بڑی مہربانی کریں گے۔ قریش صاحب، آپ کی بڑی مہربانی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، گفتگو تامدین سگڑ پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نائت اسان سیاسی تجزیہ نگار جناب شاہین قریش صاحب کی اجازت سدائیں گڈ۔